रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्बी प्रोग्राम गोशे इदराक में आप खुशामदीद कहता हूं। आज 10 फरवरी है, 26 जमादी सानी है और बहुत का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिज होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। पिछले प्रोग्राम्स के साथ आज की गुफ्तगू को रफ्त देने के लिए, थोड़ी सी आपकी जहन को रिफ्रेश करने के लिए, जो हमारी गुफ्तगू हुई थी रेनेसेंस मूवमेंट के ऊपर बात हुई थी, मदीना फाजला यानी कि मिसाली रियासत के ऊपर बात हुई थी, जमहूरियत पर अमली एतराज़ात क्या है, बाज़ लोग बादशाहत के कायल हैं, बाज़ लोग जमहूरियत में भी मुख्तलिफ नज़रियात के कायल हैं। इसके ऊपर बात हुई थी। जमहूरियत के मुकाबले पर इस्लाम की राय के ऊपर हमारी जो है गुफ्तगू हो रही थी। आज हम बात करेंगे अपने इस सिलसिले को, इस्लाम और जमहूरियत को आगे बढ़ाते हुए, तमद्दुन इस्लामी कि तमद्दुन इस्लामी क्या है और इसके बुनियादी उसूल क्या है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। तो मैं आप क़िबला जी, जी तमद्दुन इस्लामी के क़िबला बुनियादी उसूल अगर बयान हो जाए, थोड़ी सी तमीदी भी गुफ्तगू भी हो जाएगी और प्रोग्राम को मजीद गुफ्तगू को खोलने में मदद फराहम होगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल है आपका, इसमें बड़ी वुसअत मौजूद है कि इसको हम मुख्तलिफ ज़ावियों से बहस करें। मैं इब्तदाई तौर पे, ताकि ये बात इंशाअल्लाह हमारे मौजू से भी मरबूत हो, तमद्दुन और सिविलाइजेशन बहरहाल इटसेल्फ ये एक बड़ा ही वसी टॉपिक है, लेकिन मैं चूँकि बात हो रही है एक सियासी निज़ाम के हवाले से, एक जमहूरियत के तसव्वुर के हवाले से, तो बुनियादी तौर पर अहले ज़मीन जितने भी हैं, इनको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अहले मज़हब हैं, अहले दीन हैं, बेअल्फाज दीगर किसी आसमानी मैसेज पर यकीन रखते हैं। वो चाहे मुसलमान हैं, मसीही हैं, यहूदी हैं, इवन हिंदू भी क्लेम करते हैं, बुद्ध मत के लोग वो भी क्लेम करते हैं कि हमारी तालीमात जो हैं वो आसमानी हैं। वाला हाज़िल क़ियास बहुत सारे मज़ाहिब और मकातिब मौजूद हैं। तो एक हिस्सा अहले ज़मीन का हो गया जो किसी आसमानी पैगाम के कायल हैं। इसके मुकाबले में एक तबका है जो किसी आसमानी पैगाम का कायल नहीं है, और हमने रेनेसेंस का हवाला भी दिया कि मज़हब के ख़िलाफ़ जो यूरोप में एक तहरीक उठी, और उसके असरात में हम देखते हैं कि हत्ता आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लोग प्रैक्टिकली जो है वो मज़हब के कायल नहीं हैं। आल्दो थ्योरेटिकली बाज़ लोग कायल हैं, प्रैक्टिकली कायल नहीं है। एनीवे, एक तबका ऐसा है जो समझता है कि ज़मीन पर जो कुछ भी इंसान की फलाह बहबूद का फार्मूला बनाना है वो इंसान खुद ही बनाए। पहला जो मैंने अर्ज़ किया तबका है, उसमें एक डिवाइन लीडरशिप का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हर मज़हब, हर दीन के लोग जो हैं वो अपनी उन मज़हबी तालीमात की रोशनी में वो कहते हैं कि इंसानी समाज में एक मुंजी, एक सालेह, एक सेवियर का कॉन्सेप्ट जो है वो पाया जाता है। तूल व तफसील अपने अकीदे के मुताबिक है, लेकिन यह है कि एक ऐसी लीडरशिप, एक ऐसा इंसान जो इंसानों में आला इंसानी खसाइल का मालिक हो, और वो ज़मीन पर अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करे, उसके बग़ैर कोई सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये एक अमूमी तौर पर एक राय है, इसको मैं मज़ीद भी अर्ज़ करूँगा। और दूसरे इसके मुकाबले में एक जो थ्योरी आई है, और तकरीबन दुनिया के अक्सर ममालिक में ये तकरीबन काबिल कबूल भी हो रही है, ख़ुसूसन हुक्मरान तो इसको तायीद करते हैं,
وہ ہے فرانسس فوکویاما. یہ امریکن نیشنل ہے، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ. انہوں نے کتاب ایک لکھی ہے دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین. اس میں وہ انسانی تاریخ کے حوالے سے کہ آخری مرحلے میں کون سا نظام ہوگا، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا جو سوشیو کلچرل ایولیوشن ہے وہ اس انداز سے کہ ویسٹ کے اندر جو ایک لبرل ڈیموکریسیز کا اور فری مارکیٹ کیپٹلزم کا اور ویسٹ میں جو لائف سٹائل پایا جاتا ہے، اس کی ایولیوشن ہوتے ہوتے جو آخری حکومت کا ایک فارم بنے گی وہ یہی چیزیں ہیں. انہی بنیاد پر گویا ایک لبرل ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے پوری دنیا میں رائج ہو جائے گا، اور اسی سے انسان کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو بے الفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ یہ جو ایک سوشیو کلچرل ایولیوشن ہے جو پورے ویسٹ میں ہوگی، جس میں ویسٹرن لائف سٹائل ہے، جس میں مارکیٹ کیپٹل فری مارکیٹ کیپٹلزم کا کانسیپٹ جاتا ہے، تو یہ چیزیں ترقی کریں گی اور انسان سارے کا سارا جو ہے وہ بالکل بہترین زندگی گزارے گا. تو یہ دو بنیادی طور پر تصور ہیں. اب ہم چونکہ اسلام کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مسلمان عمومی طور پر ایک منجی کے قائل ہیں، ایک سیویئر کے قائل ہیں، جس کا نام جو ہے نام نامی اسم گرامی حضرت مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے. بہرحال وہ کیسے ہیں، کیا ان کی خصوصیات ہیں، باقی اور بہت ساری بحثیں، لیکن ایک تھوڑا سا ایک امتیازی تصور جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں پایا جاتا ہے. وہ اس فرق کے ساتھ کہ ہمارا یقین ہے کہ وہ حجت خدا ہیں اور وہ موجود ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور خدا کی طاقت اور قدرت، اس کی مشیت اور اس کی حکمت کے مطابق وہ موجود ہیں اس وقت. اگرچہ ہمارا ان سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ان کا رابطہ ہے. اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض ہم خدا کے نیک بندوں کو وہ ملتے بھی ہیں. اینی وے یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک تصور ہے. تو اس کی بنیاد کہ ایک ایسی شخصیت جو آسمانی ہو اور دنیا کے اندر ایک ایسا نظام جو پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہو، انسانیت کے لیے ایک عادلانہ سب کے لیے ہو. تو اس میں جو ایک بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو خود انسان کے وجود، انسان کی تمام حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، تمام حقیقت انسان کی ساری حقیقت جو ہے وہ فزکس بھی ہے اور میٹا فزکس بھی ہے. یعنی انسان کی مادی اور غیر مادی یا روحانی ضروریات، اس لیے کہ انسان دونوں کا کمبینیشن ہے، لہٰذا انسان کی ساری حقیقت سے آگاہ ہو ایسا انسان. نمبر 2، ایسا کہ جس میں انسان کا تعلق، ہم خود انسان کے روابط جو ہیں 4 طرح کے ہیں. ایک انسان کا رابطہ اس کے خود کے ساتھ ہے، ایک انسان کا رابطہ خدا کے ساتھ، یعنی انسان کا خود کے ساتھ، خدا کے ساتھ. تیسرا رابطہ وہ انسان کا انسانوں کے ساتھ. چوتھا کنیکشن انسان کا انوائرمنٹ کے ساتھ، جس زمین پر رہتا ہے اس زمین کے ساتھ.
اس سارے کنیکشن کی حقیقت کو بھی جانتا ہو کہ ان سارے کنیکشنز کو کس طرح جو ہے وہ بیلنس کیا جائے، بیلنس کیا اور اس جائے کے گا. صحیح. مقابلے میں ہدایت کا وہ کامل نظام جو دین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری اور اس کی فلاح کے لیے بھیجا ہے، گویا دین کی ساری حقیقت سے بھی آگاہ ہو. اچھا، بس یہاں پر جو تھوڑا سا ایک چیز کو جی تھوڑا سا اور واضح کرتے ہوئے جائیں، جہاں پر آپ نے منجی بشریت کا ذکر کیا، کیونکہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ دیگر کتب آسمانی سے تواتر کے ساتھ موجود ہے. جتنی بھی قومیں ہیں جو آسمانی مذاہب کے اوپر یقین رکھتی ہیں، ان کی ابھی ایک مسیح کا، ایک منجی بشریت کا جو کہ ایک نجات دہندہ ہوگا. بالکل سیم وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارے پاس ہے، البتہ شخصیات کے اندر مغالطہ کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک تاریخی اعتبار سے شخصیت کے حساب سے ضرور بحث ہے، مگر کانسیپٹ بالکل صحیح ہے کہ جب دنیا تاریکی اور ظلمت سے پوری طرح سے ہٹ جائے گی تو پوری انسانیت کو نجات دینے کے لیے الہی ذریعے سے جو ہے وہ ایک منجی بشریت ظاہر ہوں گے. تو اس کے علاوہ پھر اس سسٹم سے ہٹ کے دوسرے سسٹموں کے اوپر، لبرل ڈیموکریسی کے اوپر اور مختلف چیزوں پہ کیوں آخر اتنی محنت ہوتی ہے، جبکہ یہ کانسیپٹ صدیوں سے سب قوموں کے پاس چلا آ رہا ہے جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ادھر بھی چلتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ تمدن کی جب ہم بحث کرتے ہیں تو ہم پہلے یہ کلیئر ہو جائیں کہ انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں. کیا ہے لہٰذا بالکل صحیح. خود انسان کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان زمینی بھی ہے، انسان آفاقی بھی ہے. لہٰذا کسی ایسے آسمانی میسج کی ضرورت ہے کہ انسان کی روحانی اور میٹا فزیکل ضروریات کو بھی پورا کرے. پہلے ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں، ایک قانون کی بات کرتے ہیں. لہٰذا قانون نافذ کرنے والا کون ہوگا، بحث یہ ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کا جائزہ بھی لیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو دو میں نے کیمپ بیان کیے ہیں، ایک کیمپ آسمانی پیغام والا کیمپ ہے، ایک وہ جو فوکویاما کی تھیوری ہے. ٹھیک ہے جی، فوکویاما کی جو تھیوری ہے اس میں بھی سسٹم کی بات کی گئی ہے، لیڈرشپ کی اس عنوان سے بات نہیں کی گئی. لہٰذا ہم پہلے مرحلے میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ایک ایسا منجی، ایک ایسی شخصیت جو نظام کو نافذ کرے گی، اس کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے مصداق کی طرف جائیں. جب ہم ان خصوصیات کی بات کریں گے تو ہمیں مصداق جو ہے، اس کا جو پروف ہے اور کون سٹینڈرڈ شخصیت ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آسانی. لہٰذا پہلا اصول یہ ہے، میں نے عرض کیا، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو دین کی ساری حقیقت کو جانتا ہو، انسان کی ساری حقیقت کو جانتا ہو، ہدایت کی ساری حقیقت کو جانتا ہو، کہ انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام آیا ہے اس کے سارے پہلوؤں سے آگاہ ہو. تو پہلے مرحلے میں ایسا انسان وہی ہو سکتا ہے جو خدا کا برگزیدہ ہو، اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہو. اور وہ اس زمانے میں جب کہ ختم نبوت ہو چکی، آخری نبی آ چکے، آخری نبوت آ چکے. لہٰذا یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ یہ ہے، توجہ فرمائیں گے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو دلائل بعثت نبوت کے لیے ضروری ہیں، جن دلائل کی روشنی میں ہم کہتے ہیں ایک آسمانی راہبر کی ضرورت ہے اور ایک نبی کی، رسول کی، جیسے 1,24,000 انبیاء آئے. لہٰذا یہ جو زمانہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہر دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت تک جو اب سلسلہ رہے گا، لہٰذا شریعت کے نفاذ کے لیے ایک منجی کا تصور جو ہے، اس کے لیے بھی وہی دلائل ہیں جو کہ ایک نبی کی، رسول کی ضرورت ہے. گویا بے الفاظ دیگر
اب جب نظام آ گیا ہے، سارا پیغام آ گیا ہے، تو ایک معصوم وجود کی ضرورت ہے۔ ہاں البتہ ظاہر ہے کہ ایک آلٹرنیٹو کے طور پہ جب معصوم نہیں ہیں تو غیبت کے زمانے میں ایک عادل انسان کی ضرورت ہے۔ ہم اسے معصوم تو نہیں کہتے، لیکن عادل عادل کی ضرورت. عدالت، ہاں عادل اچھا. کے کس معنی میں؟ عادل تمام تر جمی جہات میں عادل ہو، خالی گواہی دینے میں عادل نہ ہو۔ اس پہ بھی میں بات ابھی، تمام جہتوں کے ساتھ، تمام جی جہتوں جی کے جی، ساتھ عادل ہو جائے. لہٰذا صحیح. پہلے مرحلے میں معصوم کی ضرورت ہے، جو زمانہ عصمت کا تقریباً 250 سال رہا ہے، اس 250 سال کے عرصے کے اندر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم صلی کے اللہ علیہ مابعد جو ہے حضرت امام حسن عسکری تک ان آئمہ نے جو بنیادی تشریحات اور کیا کہتے ہیں دین و شریعت کی ضرورت تھی، وہ تقریباً انہوں نے بنیادی تعلیمات دے دی ہیں۔ لہٰذا غیبت کے اس زمانے میں ہمیں معصوم براہ راست اگر موجود نہیں ہیں تو عادل انسان کی ضرورت ہے، لیکن شرائط یہی ہوں گی کہ وہ دین کی ساری حقیقت کو سمجھتا ہو، انسانی ضروریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں درک کرتا ہو اور اپنے وجود پر بھی عمل پیرا ہو۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے ہدایت۔ ہدایت یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سنن الہی کا ذکر کیا ہے، اللہ کی سنتیں، اللہ کی سنتیں گویا اٹل اصول ہیں جو کائنات کے اندر موجود ہیں، اور کائنات انہی اصولوں پر جو ہے وہ گامزن ہے، عمل پیرا ہے۔ ان سنتوں میں جو سنت حتمی ہے، اٹل ہے، ہرگز اس کے اندر دروازہ بند نہیں ہے، وہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی۔ پروردگار کسی صورت میں بھی انسانوں کو ہدایت کے نظام کے بغیر اس کی مشیت کے برخلاف ہے۔ گویا اگر انسان ہیں تو اس کی ہدایت جاری رہے گی۔ میں اس کو تھوڑا سا اس انداز سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ کربلا سے بڑا وہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن آیا ہدایت رک گئی؟ نہیں، ہدایت ہرگز نہیں رکی۔ ہدایت کا سلسلہ جو ہے حتیٰ سلام و درود ہو کربلا والوں پر اور ان پاکیزہ انسانوں پر جنہوں نے اس پیغام کو دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ کیا اور ہم انسانوں تک پہنچایا۔ یعنی واقعی یہ بات قابل، لہٰذا اللہ کی ہدایت کی جو سنت ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اپنی ہدایت کو کامل انداز میں جو ہے وہ دین پروردگار چاہتا ہے کہ نافذ ہو۔ اچھا، اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بھی اہم ہے۔ یہ جو عدالت کا نظام ہے جو عالمی سطح پر، گلوبل سطح پر جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے، اس کی کیا کہتے ہیں، اس عدالت کے نظام کی تمام تر ضروریات کو جو سسٹم پورا کرے گا، جس میں ہرگز افراط و تفریط نہ ہو، لہٰذا یہ وہی شخص حکم کرے گا اور وہی نظام نافذ ہوگا جو حق پر مبنی ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو، جس میں ہرگز افراط و تفریط نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے چاہے وہ اقتصاد ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ تعلیم و تربیت کا نظام ہے، یعنی گویا بالفاظ دیگر معاشرتی اور اجتماعی تمام تر معاملات میں جو شخص عدالت کو نافذ کرے گا اس انسان کی ضرورت ہے۔ گویا بالفاظ دیگر یعنی ہمیں معصوم پہلے مرحلے میں ضرورت ہے۔ اب میں نے یہ جو الفاظ بیان کیے ہیں، اب یہاں پہ عدالت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اقتصاد میں عدالت ہو، سیاست میں عدالت ہو، نظام تعلیم و تربیت میں عدالت ہو، نظام اخلاقی رویوں میں، اس عدالت کی کتنی ضرورت ایجاد ہوئی ہے ابھی جو فی زمانہ جو حالات دیکھ رہے ہیں اس میں اس کی کتنی ضرورت ایجاد ہو چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ بحث وہ علم فلسفہ میں بھی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو فطری ہیں
جو بدیہی ہیں، جو انسان کے وجود میں گوندھی گئی ہیں. کوئی بھی انسان فطرتاً ظلم کو ناپسند کرتا ہے، عدالت کو پسند کرتا ہے. لہذا بالکل صحیح. عدالت اس معنی میں گویا انسان کی انفرادی اور معاشرتی اور اجتماعی تمام تر پہلوؤں میں جو عدالت کے نظام کو نافذ کرے گا وہ ظاہر ہے کہ معصوم ہی ہوگا. اس اعتبار سے ہمیں ان خصوصیات کا حامل انسان چاہیے. لہٰذا جب ہم ایک ڈیوائن لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو باقی بالکل مکاتب فکر کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، ہم ان سے بحث کر سکتے ہیں کہ کیسے انسان کی ضرورت ہے اور کن خصوصیات کا حامل ہو. لہذا جس کا موقف بہت ہی کمپریہنسو ہو، جامع ہو، جمعی جہاد کو وہ میرا مطلب اس کا احاطہ کرتا ہو، تو ہم جو ہے وہ لہذا یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ منجی جب اس طرح کی خصوصیات کا حامل ہوگا تو اس کا مصداق جو ہے وہ کون ہو. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ انسان جس میں یہ صفات نہ ہوں، یعنی نہ اس کے اعمال میں، اس کی زندگی میں ہمیں عدالت نظر آئے، یا کچھ آئے کچھ نظر نہ آئے، یا ان حقیقتوں، یہ جو اصول میں نے بنیادی عرض کیے ہیں، دین کی ساری حقیقت کو نہ جانتا ہو، یا فرض کریں انسان کی بنیادی ضروریات کو اور انسان خود انسان ہستی سے اس طرح آگاہ نہ ہو. لہٰذا ایسا گہرا انسان جو ساری حقیقتوں کو جانتا ہو وہ بہرحال ہے، اور وہ نظام جس کا محور جو ہے خدا ہو، جس کا محور عدالت ہو، جس تمدن کے اندر انسان کی ڈگنیٹی، انسان کی آنر، انسان کی شرافت و منزلت اور کرامت کو محفوظ رکھا جائے، جس میں علمی اور اخلاقی، علمی اور عقلی مباحث جو ہے اس کو ویلکم کیا جائے، جس کے اندر معنوی اقدار جو ہیں وہ ایسا تمدن. لہٰذا دین کیسے تمدن کی بات کرتا ہے، میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، دین ایسے تمدن کی بات کرتا ہے جو خدا محور ہو، جس کے اندر جو عدالت محور ہو، جس میں انسانی کرامت فضیلت شرافت کو کی بنیاد کی شرافت موجود ہو، اور وہ تمدن جس کے اندر علم اور عقل کی ترقی کے تمام تر مواقع موجود ہوں، وہ تمدن جو اخلاقی اور معنوی اقدار کی حاکمیت پہ یقین رکھتا ہو، جس کے اندر اخلاقی انحراف، ڈیویشن، ڈائیورجن کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو. ایسا معنوی اور عقلانی سفر جو ہے جس کے راستے میں آنے والی تمام تر رکاوٹیں دور کر دی جائیں، ظلم موجود نہ ہو، ظالمانہ رویے اور اخلاقی اقدار جو گری ہوئی اقدار ہیں وہ موجود نہ ہوں. لہٰذا ہم ایک ایسے تمدن، جب ایسے تمدن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ایسے الہی آسمانی انسان کی ضرورت ہے جو ان ساری حقیقتوں کو، یعنی ساری دنیا کے اندر جو لیڈر، جو انسان ساری دنیا کو عدالت نافذ کر سکے، اس کا مطلب ہے اس کی عدالت کا معیار کتنا بلند ہوگا، کتنا. اچھا، وہ جب حکومت قائم ہوگی اس سے پہلے پوری دنیا کو، مختلف اقوام کو، مختلف نظریات کو سامنے اس عدالت کے اس نظام کو پیش کرنے کے لیے کچھ زمینہ سازی کی بھی ضرورت عقلی طور پر پڑتی ہے. تو کیا اس نظام کو تمیدی طور پر، زمینہ سازی کے طور پر نظام ولایت الفقیہ سے تعبیر نہیں کریں گے ہم؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں ان سے بات کریں. ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کچھ تھوڑا سا اشارات کیے ہیں کہ لبرلزم کے مقابلے میں اور جمہوریت کے مقابلے میں اسلام کی رائے کیا ہے. یہ ایکیڈمک ڈیبیٹس کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی ضرورت ہے.
دنیا والوں کو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو فارمولا کیا ہے. اگر کیا ہے دنیا نظام یہ کیا ہے. یہ فرض کریں، میں سادہ طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا کے اندر ایک کیپٹلزم کا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں تھیوری موجود ہے، اس کے مقابلے میں کمیونزم کی ایک تھیوری موجود ہے. ان نظاموں کے مقابلے میں آپ کے پاس کیا سسٹم ہے؟ آپ کے پاس انسانیت کی نجات کا کیا؟ فلاح کے لیے. لہٰذا یہ اس مقدمات کے لیے ولایت فقیہ بھی ایک موقف ہے، ایک رائے ہے، ایک نظام ہے جو دنیا کے اندر رائج ہوا ہے. اس کو علمی طور پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بعین ہی کیا وہ شکل جو ایران کے اندر رائج ہے ہر معاشرے میں ویسا ہی ہوگا؟ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ہر معاشرے کے اندر ظاہر ہے اقوام میں اور مختلف ہے. کلچر میں ان کی ڈفرینس ہے. ضروریات تھوڑی سی مختلف ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں ایک علمی ڈیبیٹ کرنا ہوگی کہ اس جو نظام امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا ہے، اس کی جو بنیادی خصوصیات اور اصول ہیں، اس کے حوالے سے ہم دنیا کو کیا آلٹرنیٹو دے سکتے ہیں، کیا متبادل دے سکتے ہیں. بعین ہی اس شکل کو ہر معاشرے میں رائج ظاہر ہے کہ طبیعی طور پہ، لیکن اس کی روح کو سمجھا جانا چاہیے کہ اس ولایت فقیہ کا وہ بنیادی طور پہ جو میں بات ابھی عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی معاشرے میں آپ اس تمدن کی شکل کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں خدا محوری ہو، جس میں عدالت محوری ہو، جس میں علم و عقل کی مباحث ہوتی ہوں، جس کے اندر انسانی شرافت کو اہمیت دی جائے، جس کے اندر مانوی اقدار کو پنپنے کا پورا موقع دیا جائے، ایسے معاشرے کے اندر کیسے انسان کی ضرورت ہے، کیسے لیڈر کی ضرورت ہے. لہٰذا اس لیڈر کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کہیں گے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو عادل ہو. عادل ہو کس معنی میں؟ یعنی خود اپنے کریکٹر میں بھی، اپنے کردار، اپنی ذات میں بھی عادل ہو، اور اس نظام کی عدالت اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی پوری طرح آگاہ بھی ہو اور صلاحیت بھی رکھتا ہو. بالکل صحیح. اچھا، جہاں پر ہم مدینے کی، ہم نے مدینہ فاضلہ کے اوپر بات کی تھی، ایک مثالی ریاست کے اوپر بات کی تھی، اس کے اندر کچھ چیزیں آپ نے عرض کی تھی کہ مدینے کی ریاست کا جو ہے وہ تصور کیا ہے، اس کا خاکہ کیا ہے، اس کے خطوط کیا ہیں. تھوڑے سے اس بحث کو تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مدینہ فاضلہ کی ایک تو کلی بحث ہے. میں یہاں پہ ایک اور پہلو سے میں عرض کرنا چاہوں گا. اگر ہم ایک مثال، ایک ماڈل کے طور پہ اگر کوئی نمونہ ہم دیکھنا چاہیں تو وہ پہلی اسلامی ریاست جو کہ مدینہ منورہ میں قائم ہوئی، نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، ہادی برحق، ہادی بشریت نے جو ایک ریاست قائم کی، اس حوالے سے کئی بحثیں ہیں جو کہ بہت ہی قابل دقت ہیں، قابل غور ہیں کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے جو ریاست قائم فرمائی وہ کس حد تک اس عادلانہ تصور کے ساتھ میچ کرتی ہے. درود و سلام ہو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. میں چند ایک پوائنٹ جو ہے وہ عرض کروں گا. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ حضرت نے جب ہجرت فرمائی تو جو بڑے ابتدائی طور پہ جو کام ایک انجام دیے وہ دو کام بڑے اہم ہیں، قابل توجہ ہیں. نمبر ایک، حضرت نے ایک مسجد کے قیام کا حکم فرمایا. مسجد النبوی جو ہے وہ قائم ہوئی. اس کو سادہ سینس میں نہ لیا جائے، یہ مسجد گویا ایک دینی مرکز تھا. یعنی کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ایک دینی مرکز کی کتنی اہمیت ہے، چونکہ جب آپ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب کچھ اسلامی ہو، سب کچھ نظام جو ہے وہ اسلامی ہو. ظاہر ہے کہ اس دور میں معاشرتی اور تمدنی تقاضے سادہ تھے. انسانی زندگی جو ہے وہ طرز رہائش انسانوں کی سادہ تھی، ضروریات بھی سادہ تھیں.
لہٰذا یہ مسجد سادہ خالی نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس مسجد کے اندر میٹنگیں بھی ہوتی تھیں، جلسے بھی ہوتے تھے۔ بے الفاظ دیگر اگر کوئی معاملات جو ہیں ان معاملات حل کرنے ہیں تو اسی مسجد میں، کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو اسی مسجد میں۔ جس طرح امام خمینی نے فرمایا کہ مساجد جو ہیں سنگر اسلام ہے، اسلام کے ایسے ہی مورچے ہیں، تو یہاں سے ساری چیزیں پوری۔ اس کو میں یوں عرض کروں کہ گویا بے الفاظ دیگر مسجد تمام تر وزارت خانوں کا مرکز تھی، لیکن ظاہر ہے وہ زمانہ تازہ، وہ زمانہ سادہ تھا۔ آج انسان کی ضروریات متنوع ہو گئی ہیں۔ بے الفاظ دیگر اگر اس کو یوں کہا جائے کہ آج کے دور میں مسجد کا رول گویا ایک ایسا اسلامی سینٹر ہے جو معاشرے کی اسلامی طور پر سرپرستی کرے۔ وہ کیا ہے، وہ تقریباً ایک نظارت کا کام جو ہے ان مراکز کو کرنا چاہیے، اس تصور کی روشنی میں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قائم فرمایا۔ لہٰذا تعلیم و تربیت کے حوالے سے، قوم کو گائیڈ لائن دینے کے حوالے سے، حکومت کو گائیڈ لائن دینے کے حوالے سے، اس مسجد میں، اس دینی ادارے کے اندر ایسے عالم و فاضل اور برجستہ اور بے الفاظ دیگر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو علم و فقاہت میں واقعاً اپنے زمانے میں جن کا مقام جو ہے وہ بلند ہو۔ بنیادی تصور یہ ہے، بہرحال ہمارے ہاں کیا ہے وہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے، لیکن بنیادی تصور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد کا قیام بے الفاظ دیگر اسلامی ریاست میں اس کا جو مقام ہے وہ ایسا ہے کہ گویا ریاست کے اداروں کو اور ریاست میں رہنے والے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ تو یہ ادارہ جو ہے وہ حضرت نے قائم فرمایا۔ اس کا مطلب ہے ایک دینی مرکز کا قیام اسلامی ریاست کے اندر، اور وہ ضروری ہے، لیکن اس کا فنکشن کیا ہو یہ بھی طے کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اہل لوگ جو ہیں ان مساجد کے اندر ہوں۔ یہ بہرحال اب اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہو گئے نا، ایک وہ ہیں جو اس کو صرف عبادت خانے سے ہی تعبیر کرتے ہیں کہ صرف عبادت کی اور وہاں سے چل جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مصرف نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر سینٹرز کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں کہ نماز ہو گئی، اب خدا حافظ۔ بعض لوگوں کا جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو اصل اس کا مقصد تھا جس لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا کہ یہ ملکی امور کو مشورہ بھی دے اور اس پر نظارت بھی کرے، تو اس حوالے سے اس کے کام پھر بڑے وسیع ہوں گے، اس کا ایک بہت بڑے کینوس کے اندر یہ کام انجام پائے گا۔ اس پر تھوڑی سی روشنی میں ڈالیں۔ اصل میں یہ ہماری پریکٹیکل ابھی مشکل ہے، لیکن بنیادی اصول وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اہل حل و عقد جو ہیں وہ بیٹھیں اور اس مسئلے کا، میں ایک پریکٹیکل مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایران میں کیا ہوا انقلاب کے بعد، جب امام خمینی نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نعرہ بلند کیا اور یہ بنیادی اصول جو ہے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بیا ایران را مدرسے کنیم، آؤ سارے ایران کو مل کے سکول بناتے ہیں، یعنی یہ ایک بڑا ہی خوبصورت آئیڈیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک تحریک چلی جس کے نتیجے میں آیت اللہ محسن کراتی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ایک بڑی شخصیت ہیں، تو ان کو سربراہ بنایا گیا، اور امام بارگاہیں اور مساجد، خصوصاً امام بارگاہیں سال میں زیادہ وقت فارغ رہتی ہیں محرم کے مخصوص ایام کے علاوہ، تو وہاں پہ تعلیم و تربیت کے مراکز قائم کیے گئے۔ میں عرض کروں کہ ان اداروں سے کئی لوگ ایسے گئے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، بالکل ان پڑھ تھے، اور ان کو پڑھایا گیا، آہستہ 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 اس قابل ہوئے کہ وہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہوئے، ایک بڑی کثیر۔ تو یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے۔ گویا ان اسلامی مراکز کی بہرحال ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے جو اس کے وسیع جو مقاصد ہیں ان کی طرف ہم توجہ دیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے بڑا ہی اہم ہے، وہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان ایک مواخات قائم فرمائی۔
اخوت صحیح کا رشتہ ہے وہ قائم فرمایا. یہ اسلامی تاریخ کا اتنا شاندار چیپٹر ہے اور اتنا عظیم اور اتنا نورانی چیپٹر ہے کہ کم مثالیں انسانی تاریخ میں ملتی ہیں کہ جب یہ رشتے قائم کیے گئے تو انصار نے کتنی قربانی دی لازوال ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دیکھا اگر مالی طور پہ تو حتیٰ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مطلب ہے جو مہاجرین جنہوں نے پناہ دی وہ انصار جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو حتیٰ اپنی جائیداد کا آدھا اپنے بھائی کو دے دیا. اس کے علاوہ قربانی کی عظیم مثالیں موجود ہیں. گویا بے الفاظ دیگر اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہوں. ان کے غم ایک ہوں، ان کے درد ایک ہوں، ان کی خوشیاں ایک ہوں. ہاں، وہ جو فرمان حضرت نے فرمایا نا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں. گویا بے الفاظ دیگر جب آپ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، اسلامی تمدن کی بات کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو اس طرح آپس میں یعنی اس رشتے کے ساتھ بندھنا چاہیے. ہاں واقعا تو جی ایسے ہی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات اگلے مرحلے میں چلوں گا وہ کیا ہے؟ وہ بات ہے کہ ایک ایسا معاہدہ انسانی تاریخ میں یہ عیسوی سال کے حساب سے 622 بنتا ہے، 622 اور ہجرت کا پہلا سال. ٹھیک ہے جی. اس سال میں جو ایک پیکٹ، ایک ٹریٹی بنا نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی حضور کی زیر نظر، وہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی اور مختلف اقوام کے درمیان روابط کیسے ہونے چاہیے اس کے لیے ایک لازوال مثال ہے. اس پہ کافی سارے لوگوں نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے. جبکہ ہم ادھر ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ 1215 عیسوی کے اندر جو کیا کہتے ہیں کنگ جان تھے، انہوں نے میگنا کارٹا کی دستاویز پر دستخط کیے اور اس پہ بہرحال یہ لوگ فخر و غرور کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی پہلی ڈاکومنٹ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے سب سے پہلی جو ڈاکومنٹ نظر آتی ہے وہ میثاق مدینہ ہے. میثاق مدینہ میں کوئی جو 51 کلوزز موجود ہیں اور شاندار یہ شقیں ہیں، واقعاً قابل مشاہدہ ہیں، قابل مطالعہ ہیں. لہٰذا پہلی دستاویز جس نے قوموں کے حقوق کو محفوظ کیا اور انسانی حقوق کو تحفظ دیا وہ میثاق مدینہ کا معاہدہ ہے. اس کے بعد جو ہمیں ایک ڈاکومنٹری ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے ہیومن رائٹس کا، وہ رسالت الحقوق ہے امام زمانہ صلوات اللہ، امام زین العابدین علیہ السلام. جی حضرت نے جو مطلب ہے بیان فرمایا اس میں واقعاً انسانی حقوق کے حوالے سے بہت ہی جامع اور بہت ہی خوبصورت مباحث موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ڈاکومنٹس کا اصل جو منبع اور سورس ہے، ظاہر ہے کہ اس منبع ہی سے یہ ماخوذ کیا گیا، وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم ظاہر ہے کہ اصل ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیادی اصولوں کی روشنی میں جو میثاق مدینہ کی تحریر لکھی اور اس پہ عمل ہوا وہ قابل غور ہے. میں چند ایک پوائنٹ ہے اس میثاق مدینہ سے آپ کی اجازت سے بیان کرنا چاہتا ہوں. مثلا اس میں ایک شق ہے کہ تمام تر مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو والنٹیئر سمجھیں گے، صحیح ہے، رضاکار سمجھیں گے. کیا خوبصورت ہے
یعنی ہر مسلمان جو ہے اسلامی معاشرے کے کام کرنے میں اپنے آپ کو volunteer. رضاکار سمجھے، یعنی سبحان گویا اللہ، اپنے، سبحان اللہ، یعنی واقعاً قابل تعریف ہے۔ درود و قابل تعریف، سلام ہو آباد و عالم کی ذات اطہر پر، کیسی خوبصورت ہے۔ السلام اور یہ بنیادی تعلیمات ہیں دین کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو شقیں ہیں اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، مسلمان آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے جو کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بنیاد، یعنی واقعاً سبحان اللہ، مسلمان جو ہے ان بنیادوں پر جو ہے وہ رہیں گے اس ریاست کے اندر۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری شرائط ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، خود مہاجرین کے اندر کئی قبائل تھے، اوس و خزرج مثلا معروف تھے، انصار کے نہیں سوری مہاجرین میں کئی قبائل تھے، انصار کے قبائل تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ مہاجرین و انصار، مہاجرین ہم ایک قبیلہ تصور کریں گے اور انصار کو ایک قبیلہ تصور کریں گے۔ ایک قبیلہ، یعنی اس اصول کی بنیاد پہ اصلاً وہ قبائل کا رنگ پیغمبر نے ختم کر دیا۔ ختم کر دیا، یعنی کیونکہ سبق اسلامی ہو گیا نا ریاست میں اتنے سارے، ہاں، اور وہ ظاہر ہے کہ پھر ان قبائل کے اندر وہ ریاست کا ایک سلسلہ تھا، انتخاب ہوتا تھا کون رئیس ہوگا، پھر اس کی حاکمیت اور حکومت ہوتی تھی، یا اب بھی بہرحال اگر کہیں قبائل ہیں تو اس طرح کا کہ جو ہے وہ حالات پائے جاتے ہیں۔ اینی وے، لیکن پھر ایک اصول یہ بیان ہوا کہ اگر کہیں اختلاف ہوگا تو اس کا مرجع اور منبع جو ہے وہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ کئی قبائل بھی تھے، ان اقوام بھی تھیں، ان میں یہود ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد میں اور ایک بڑے مؤثر انداز سے وہاں پہ رہتے تھے۔ تو ان کے لیے جو چند ایک اصول بیان کیے گئے، اس میں ایک یہ تھا کہ مدینہ میں یہود کو مذہبی آزادی، مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا جی، مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر واجب ہے اسی طرح یہودیوں پر بھی واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ایک ہی مملکت میں ایک ہی ریاست کے رہنے والے ہیں، لہٰذا یعنی اگر باہر سے حملہ ہوتا ہے تو سب جافشانی جی ہاں جی ہاں۔ کریں۔ اس کے بعد ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ یہودیوں کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں ریاست کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کو کس انداز سے یعنی محفوظ کیا گیا ہے اس معاہدے کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تمام تر معاشرتی اور اجتماعی معاملات میں جو ہے وہ مسلمان اور یہودی بالکل مساوی ہوں گے، یعنی قانون کے مقابلے میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے، یا مثلا فرض کرو یہودی ہے۔ نتیجتاً میں سمجھتا ہوں کہ مساوات، یعنی قانون کے مقابلے میں سب مساوی ہیں۔ اور کوئی اب الفاظ دیگر میں عرض کروں کہ یہ جو میثاق مدینہ ہے یہ واقعاً ایک بہت بڑی تاریخی دستاویز ہے کہ واقعاً کس طرح سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کو بیان فرمایا اور ثبت فرمایا، بلکہ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں۔ لہٰذا میں میثاق مدینہ کی مثال اس لیے عرض کی ہے کہ گویا جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک دینی، اسلامی، الہی، توحیدی سویلائزیشن کے قیام کی راہ جو ہے وہ ہموار ہونی ہے، اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ باقی اقوام تک، باقی انسانوں تک دین کے، اسلام کے اس موقف کو علمی اور عقلی بنیادوں پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس وقت جو نام رائج کیا جاتا ہے، مطلب مدینے کی مثال بھی دی جاتی ہے اور تمام چیزیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقی کانسیپٹ موجود ہے کہیں، یا صرف نام کے اعتبار سے ہی اس کی مثال دی جاتی ہے اور حقیقی کانسیپٹ سے لوگ آشنا بھی نہیں ہے؟
دیکھیں میں عرض کروں کہ پبلک تو بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ اس طرح آگاہ نہیں ہے جس طرح مطلب ہے آج فرض کریں پاکستان میں مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے. ایک بہت بڑی سطح پہ آگاہی کی ضرورت ہے اور ان بنیادی اصولوں کو تفصیل کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ بنیادی دیکھیے طور جس جی طرح جی سے ابھی آپ نے جو اس کے اندر پوائنٹس ارض کیے کہ ایک مطلب ایک ایسا انسان جو کہ حاکم ہو مطلب غیر معصوم کی جگہ پر معصوم کے جب تک معصوم ظاہر نہیں ہوتے کہ ہو غیر معصوم مگر انسانی ضروریت کا اس کو ادراک ہو، اس کو جو ہے وہ دین کی حقیقت کو جانتا ہو، ہدایت کی حقیقت کو جانتا ہو، لوگوں کی ضروریات کے بارے میں اور دین کا حکم شرعی کیا ہے، وہ یہ سب چیزوں کی باتیں کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک ادراک رکھتا ہے. اور ہم جب مسلم معاشرے کے اوپر دیکھتے ہیں اور مسلم حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو جن کو بنیادی طور پر اسلامی اصولوں کا ہی معلوم نہیں، اگر وہ اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو وہ کس بیس کے اوپر کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، کیا ان کو ان سب چیزوں کا معلوم ہے، کیا انہوں نے اپنی زندگی پہ اپنے اوپر اپنی شخصیت کے اوپر اسلام کو نافذ کیا ہے جو وہ پوری 22 کروڑ عوام کے اوپر نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں میرا اور آپ کا جو فی الحال ہمارے جو اختیار میں ہے وہ ہے آگاہی دینا. اصل اصول تو یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں اگر معصوم ہے تو حق کے حاکمیت معصوم کو حاصل ہے. معصوم کا ہے فرض صحیح. کریں اگر معصوم نہیں ہے تو کون ہوگا؟ عادل. عادل اور عادل عالم. عالم بھی ہو عادل بھی ہو، عادل بھی ہو. یہ بنیادی اصول ہے. اب اس وقت جو پریویلنگ ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس میں تو بہرحال وہ ایک بحث ہے، اس میں ہمارا تو اتنا فی الحال عمل دخل نہیں ہے. میں عرض کروں کہ بنیادی طور پر پہلا مرحلہ وہی ہے کہ ہم اس ریاست کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ کس طرح مثلا مدینے کی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اس کے بعد پھر فرض کریں اگلے مرحلے میں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا آج بھی قائل ہے وہ جو خط لکھا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مالک جناب اشرف مالک مالک اشتر اشتر کے کے نام. نام کے سبحان اشتر کے اللہ. نام. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مدینے کی ریاست کے خد و خال کو اس خد و خط میں خال واضح. بہت واضح بیان کیا گیا ہے. بے شک ضرورت بے ہے شک کہ ایسے ہے. اس خط کو پڑھا جائے کہ ایک ریاست کا حکمران کیسا ہونا چاہیے اور اس کو ریاست کو کس انداز سے وہ لے کے آگے چلنا چاہیے. لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ان ڈیبیٹس کو بہرحال جتنا ممکن ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں، انسانوں تک پہنچائیں اور جو ہے وہ ایک بہرحال اس الہی دینی اور انسانی سویلائزیشن کو قائم کرنے سے پہلے لوگ کم از کم آمادہ ہوں. 3 چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں کسی بھی تمدن کے قیام کے لیے 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 نظام عادلانہ ہو. جو سسٹم آپ دے رہے سامان ہیں وہ عادلانہ عادلانہ. ہو، عدل و عدالت پر مبنی ہو، اس میں انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے گئے ہوں. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا لیڈرشپ عادل ہو، یعنی جو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ عادل ہو. عادل یعنی ہر جہت سے عادل ہو. تیسرا جو ہے خود سوسائٹی بھی عادل ہو، یعنی مطلب ان کا ایک سوسائٹی. رشتہ ایک رشتہ باب العلم سے بھی تو ہو. جب تک باب العلم سے رشتہ نہیں ہوگا اور وہاں زانو ادب طے نہیں ہوں گے تو کیسے عدالت آئے گی اور میں کیسے عرض کرتا وقار میں عرض نصیب کرتا ہوگا. ہوں عرض کرتا ہوں لہذا معاشرہ بھی عدالت کو پسند کرے، معاشرے میں بھی عدالت کے لیے راہیں ہموار ہوں. لیکن اگر سوسائٹی ہی عدالت پہ آمادہ نہ ہو تو لیڈرشپ عادل ہو، نظام عادلانہ ہو تو یہ سلسلہ پھر بھی نہیں چل مسئلہ تھا سکتا. نہیں یعنی چلے. تینوں کا عادل ہونا ضروری ہے. اب آ جائیں یہ عادلانہ نظام کی حقیقت کیا ہے، عادلانہ بالکل ہمارے پاس لیڈرشپ کی حقیقت ہے، صرف 2 منٹ رہ گئے. صرف 2 منٹ رہ گئے. بسم اللہ. عادلانہ سوسائٹی کا کانسیپٹ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو جانا پڑے گا ان ہستیوں کے پاس جنہوں نے ان ساری حقیقتوں کو بیان کیا ہے اور اس کے لیے واقعاً
میں نے جو مثال دی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو خط ہے، اس کے علاوہ میں عرض کروں ساری امت کو دعوت دیتا ہوں، ساری انسانیت کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ کم از کم سبحان ان اللہ. کتابوں کو کھول کے دیکھو جس میں اہل بیت نے علمی باتیں بیان کی ہیں. کم از کم نہج البلاغہ بھی ابھی حال ہی میں، ٹائم بھی تھوڑا ہے آپ کے پاس، ایک شخصیت ہیں، بڑی محقق شخصیت ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کے جو خطبے مکمل نہیں تھے وہ مکمل کیے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مکمل خطبے نہیں ہیں، یہ انتخاب ہے مرحوم سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا. وہ 8 والیوم بنتے ہیں، موجودہ ایک جو موجودہ جلد ہے، ہاں یہ 8 والیوم ہیں، اسی لیول کی، اسی سائز کی 8 والیوم ہیں. یعنی گویا اس علم اللہ کو اکبر. تھوڑا سا اس دروازے پہ دستک دی جائے تو انشاءاللہ نورانیت جو ہے وہ ملے گی، آپ کو علم بھی سبحان ملے اللہ. گا اور سارے بنیادی اصول بھی سمجھ میں آئیں گے. سبحان اللہ قبلہ. بہت ہی عمدہ جو ہے وہ ناظرین ہماری بحث کا سلسلہ اس پروگرام میں جاری و ساری ہے، اور وقت میں رہتے ہوئے ہم نے ان تمام چیزوں کو آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنا ہوتا ہے. قبلہ بہت ہی شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک کو لے کر، جس کے اوپر عموماً گفتگو کم ہوتی ہے، ایک بہت ہی جامع اور اکیڈمک جو ہے وہ بحث کا آغاز کیا. انتہائی مشکور اور ممنون ہے آپ کے. جی شکریہ، سلامت رہیں. جزاک اللہ. قصہ اسلام بن ذکر علی. قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے جس میں خط ہو. تو اگر اسلامک نظام کو دیکھنا ہے، اسلام نے کیا نظام وضع کیا کہ اس میں ایک بنیادی طور پر ایک عام انسان کی زندگی جس کے اندر بہتر ہو، جس کے اندر عدل ہو، جس کے اندر قوت ہو، جس کے اندر مساوات ہو، جس کے اندر بھائی چارہ ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کا باہمی جو ہے وہ ایک احترام موجود ہو. تو ہم نے پلٹنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا صدر اسلام کی طرف اور ان شخصیات کی طرف جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بات نامزد فرمایا، اہل بیت علیہ السلام کی طرف، ان کی شخصیات کو جن کا دور 250 سالہ انسان کا دور بنتا ہے. جب تک وہاں سے ہم اس ترے ابو تراب سے علم نہیں لیں گے، ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اسی طرح سے جو ہے وہ بھٹکتے رہیں گے. ناظرین اس پروگرام کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا. ہماری اور آپ کی ملاقات